हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस्लामियात की क्लास में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी टीचर मैम मुस्मा। कल हमने अपना दूसरा सबक जो है यानी कि नाज़िर पोर्शन से हमने सूरत की थी, उसका रिटन वर्क किया था, तहरीरी काम। और पहला सबक जो था हमारा, ठीक है, तहरीरी पोर्शन में वो शुरू किया था, वो था अजान। जिन बच्चों ने कल लेट ज्वाइन की थी क्लास और जिन्होंने नहीं सुना था स्टार्ट से, उसको एक बार दोबारा से मैं बताती चलूं। आजान, ठीक है, कि आजान का मतलब क्या है। आजान का मतलब है कि आजान नमाज के लिए पुकारे जाने वाले अल्फाज को कहते हैं, ठीक है ना, वो मखसूस खास अल्फाज, ठीक है ना। आप रोजाना अपनी मस्जिदों से आने वाली आवाज को जो सुनते हैं, जो मुअज्जिन, आजान देने वाले शख्स को मुअज्जिन कहते हैं, ठीक है ना। मुअज्जिन किस कहते हैं? आजान देने वाले शख्स को मुअज्जिन कहते हैं, ठीक है। तो हम रोजाना जो है दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं। वो जो कलमात अदा करता है उसको जो है आजान कहते हैं, ठीक है ना। वैसे आजान के लफ्जी माने, अगर हम आजान कहें तो आजान का लफ्जी माने है खबर देना, इतला देना, ठीक है। लेकिन इस्लाम में आजान से मुराद वो खास कलमात हैं जिनके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि जाहिर बात है, आपने देखा होगा कि आजान एमी नहीं दी जाती जब नमाज का वक्त करीब होता है, ठीक है, नमाज का वक्त दाखिल होता है, तब मुअज्जिन जो है आजान देता है और उस आजान के 10 या 15 मिनट बाद मर्द हजरात मस्जिद में वाजिबात नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और औरतें जो है वो घर में ही नमाज पढ़ने का इंतजाम करती हैं। तो वो महसूस कलमात, ठीक है, आजान का लफ्जी माने या लफ्जी माने खबरदार, ठीक है। तो उस देने वाले शख्स को मुअज्जिन कहते हैं, ठीक है। और जो नमाज के साथ साथ, ठीक है, हम जो अल्फाज दोहराते हैं धीमी आवाज में, उसे अकामत कहते हैं। ये था हमारा अजान का तारुफ। कल मैंने बताया भी था कि अजान की इब्तिदा कब हुई। जिस तरह के पहली मस्जिद तामीर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि किस तरह जो है तमाम मुसलमानों को, नमाजियों को एक ही वक्त में, ठीक है, बाजमात नमाज के लिए इकट्ठा किया जाए। हर एक ने जो है अपनी अपनी जहन के मुताबिक, ठीक है, अपने अपने सोच के मुताबिक तजवीज़ जो है पेश की कि इस तरह किया जाए, उस तरह किया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सहाबी थे, अंसार सहाबी, ठीक है, कल मैंने आपको उनका नाम बताया था। उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ठीक है ना। ये वो शख्स थे जिन्होंने ख्वाब में देखा अजान के कलमात अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में बता दिए और उनको याद भी हो गए। जब वो सुबह उठे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज सुनाए तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये वही अल्फाज हैं जो मैंने मेराज पे सुने थे। तो फिर उन्हीं अल्फाज को जो है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है सिखाए गए, ठीक है, क्योंकि उनकी आवाज बहुत बुलंद और खूबसूरत थी। तो सबसे पहले जो इस्लाम में आजान दी गई वो जो है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी, ठीक है ना। इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन, आजान देने वाले शख्स का नाम हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु है, ठीक है। ये था हमारा थोड़ा सा तारुफ, क्योंकि मैं कल ये एक्सप्लेन करवा भी चुकी थी। अभी आप लेक्चर की तरफ देखिए, अपनी जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अजान में लोगों को नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आजान के अल्फाज दोहराए जाते हैं तो उसमें होता है हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह, आओ काम, ठीक है, दौड़ो कामयाबी की तरफ, दौड़ो नमाज की तरफ, क्योंकि नमाज पढ़ने में ही इंसान की कामयाबी है। जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कोई अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। अगर हम 4 नमाज पढ़ें और एक छोड़ दें तब भी हम बेनमाजी हैं, और अगर हम एक नमाज छोड़ें और 4 पढ़ें तब भी बेनमाजी, ठीक है। अगर नमाजी वो शख्स होता है जो 5 वक्त की नमाज फुल पढ़ता है,
یہ نہیں کہ ایک پڑھی چار چھوڑی یا چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی تو ہم نمازی ہیں. نہیں، نمازی وہ شخص ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو الفاظ ایسے ہوتے ہیں اذان کے جس میں باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آؤ آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے، آؤ نماز کی طرف، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے. عملی مظاہرہ شان و شوکت کا کیا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ آپ دیکھیں کسی بھی مذہب میں آپ کو اس طرح کا ایک منظم طریقہ عبادت کا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مسلمان 5 وقت، ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، محلے کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے. تو ایک بہترین جو ہے عملی مظاہرہ ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب میں اس طرح کا کوئی عبادت نہیں ہے کہ وہ اتنے شوق کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ سب کچھ چھوڑ کے کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر اور ثواب کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اذان کا یوں ذکر کیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. ٹھیک ہے، ترجمہ ہے اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو. مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے جس کا، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی. قیامت کے دن ہم سب اٹھیں گے نا، اپنے اپنے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوں گے جس کی جواب دہی ہم نے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنے اعمال کے مطابق ہم سے سوالات پوچھے جائیں گے اور ہم نے ان کے جواب دینے ہیں. جب ہم سب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے تو مؤذن جو ہوتا ہے، بتا چکی ہوں، مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ مؤذن جو ہے ان کی گردنیں جو ہے وہ سب سے بلند ہوں گی. یعنی کہ ان تمام لوگوں میں مؤذن نمایاں ہوگا، وہ پہچانا جائے گا کہ ہاں یہ مؤذن ہے اور دنیا میں اس نے تمام مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، نماز کی طرف بلایا ہے. تو ان کی گردنیں جو ہے وہ سب سے بلند ہوگی، یہ ان کے لیے عزت اور شرف ہے. اسلام نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. کس طرح آباد کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے آباد کرتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کبھی رمضان کا مہینہ ہے، بہت سے لوگ اذان سے پہلے، نماز سے پہلے بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سوچتے کہ چلے اذان میں نماز میں بھی ٹائم ہے، اس سے پہلے ہم تھوڑی سی تلاوت کر دیں. یا اگر آپ دیکھیں تو بچوں کو قاری صاحب جو ہے وہ مسجد میں زیادہ تر، ٹھیک ہے، جو بچے مدرسہ نہیں جاتے وہ مسجد میں جاتے ہیں، تو قاری صاحب ان کو وہاں پہ قرآن کی وہ جو ہے درس و تدریس دیتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں ان کو. تو اس طرح بھی مسجد جو ہے آباد ہے. تو اسلام نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ مسجد میں ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات جا کے صرف نماز پڑھیں پھر نکل آئیں. بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہاں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے، کیونکہ مسجد ایک پرسکون جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی شور نہیں ہوتا، جو ہے سب لوگ عزت و احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں. تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اس کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیحات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ثنا پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اضافی نوافل پڑھ لیے. مسجد میں صرف نماز کے کام نہیں ہوتے، نماز کے علاوہ بھی کام ہوتے ہیں. جیسے پہلے مسجد میں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں جب مسجد میں صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ صرف جو ہے نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں پہ مجاہدینوں کو جو ہے جنگ کے لیے تربیت دی جاتی تھی،
ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو درس بھی دیتے تھے. باقی صحابہ جو ہے وہ وہاں آ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا جو کچھ حصہ نازل ہوتا تھا وحی کے ذریعے 1 آیات 2 آیات یا پوری سورت, ٹھیک ہے, جس طرح وہ وحی کے ذریعے نازل ہوتی, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین کی تھی, مقرر کی تھی کہ وہاں پہ اس کو رکھ دیا جاتا. ٹھیک ہے نا. جیسے ہی ایک وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی, وہ کیا کرتے, کاتب وحی, کاتب لکھنے کو کہتے ہیں, لکھنے والا, کاتب لکھنے والا, وہی ہے, یعنی کہ کاتب وحی لکھنے والے کو بلا لیتے اور کیا کرتے, اس کو بتاتے اور وہ ان آیات کو لکھتے, پھر ان آیات کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا مسجد میں. تو صحابہ کرام کیا کرتے, نماز سے پہلے آ جاتے, نماز کے بعد آ جاتے, جب بھی ان کو ٹائم ملتا وہ آ کے اس وحی کو یاد کرتے, زبانی یاد کرتے. جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں ناظرین کے لیے صورتیں یاد کریں, آپ کو نماز یاد کرا دی جاتی ہے تاکہ آپ نماز جو ہے ادا کریں, اس میں جو آپ کو صورتیں ہیں وہ یاد کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنی ثنا ہے, تسبیحات کی جو بھی ہے آپ کو یاد کروائی جاتی ہیں. اس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ بھی کیا کرتے, ان آیاتوں کو یاد کرتے اور پھر ان کو جو ہے وہاں پہ پڑھتے, نماز میں بھی اکثر پڑھ لیتے ان آیاتوں کو. تو اس طرح وہ مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں مجاہدین جو جنگ لڑتے تھے, ٹھیک ہے, اسلام کے دشمنوں کے خلاف, تو ان کو جنگی تربیت, سر یہاں پہ کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگوں کو الگ الگ مہارات سکھائے جاتے ہیں, اس طرح وہاں پہ مسجد میں ان کو وہ جنگی تربیت دی جاتی تھی. تو مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہیں کرتے ہم, اس کو ہم تلاوت قرآن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اضافی نوافل کے لیے استعمال کرتے ہیں. رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو آخری عشرے میں جو ہوتا ہے, جو آخری 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے, اس میں جو ہے مرد حضرات جن خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. عورتیں اکثر گھر میں بیٹھتی ہیں نا, لیکن مرد گھر میں نہیں بیٹھتے, وہ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں. تو اس طرح مسجدیں جو ہیں وہ آباد رہتی ہیں ہمیشہ. اور لوگوں کو روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. اب آذان کے آداب ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہر چیز کے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اس طرح آذان کے بھی آداب ہیں. ان آذان کے چند مزید آداب درج ذیل ہیں. پہلا ہے آذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جس طرح میں نے کہا اقامت ہوتے ہیں, جب ہم آذان کے بعد اسی الفاظ کو جو ہے جواب کے طور پہ دھیمی آواز میں دہراتے ہیں, تو یہ اس کا ادب و احترام ہے. جب آذان ہو خاموشی سے اس کو سنیں, جو آواز ہمارے کانوں میں کلیئر آ رہی ہے, صاف آ رہی ہے, اور ہمیں آذان کے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے, تو اس کا جواب دینا لازمی ہے. ٹھیک ہے, پھر آذان بآواز بلند پڑھنی چاہیے. اب مسجد میں جو مؤذن آذان پڑھتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے, دونوں ہاتھوں کی انگلی دونوں کانوں میں دے کے بلند آواز میں جو ہے آذان کو پڑھتا ہے. آذان کے کلمات ٹہر ٹہر کر ادا کرنی چاہیے تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ کیا الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں. آذان پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کیا جائے. پھر ہے آذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے. آذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. پھر ہے آذان کو خاموشی سے سننا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں آذان کے احترام کی عادت اپنائیں. جب بھی آذان سنائی دے تو اسے خاموشی سے سنیں اور فوراً نماز کی تیاری کریں. اس سے ہماری زندگی میں نظم و ضبط آئے گا, ہمیں وقت کی پابندی کی عادت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے,